रहीम नावल मसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम किस्त नंबर 19। इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि ये प्रोजेक्ट पहली बार पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जितने भी नाइट्स क्लब हैं वो अंडरग्राउंड है, मगर ये पहला क्लब होगा जो नाइट क्लब के साथ 5 स्टार होटल भी होगा, जिसकी परमिशन मैं ले चुका हूँ। अब पॉलिटिक्स में होने का कोई फ़ायदा तो हो, आम नज़रों में वो हाई प्रोफाइल होटल होगा जहाँ हलाल हराम का ख्याल रखा जाएगा, मगर वहाँ की तमाम ड्रिंक्स में वो लवाज़मात में वो ड्रग्स इस्तेमाल किए जाएंगे जो ना सिर्फ मेन अप्रूवमेंट को इंक्रीज़ करेंगी हल्के बल्कि इनके जिस्मों की अंदर नशे की लत का ऐसा बीज बोती हैं कि ना करते भी वो उसके बिना रह नहीं पाते हैं। प्रोजेक्टर की स्क्रीन ऑन हो गई थी। ये हमारे होटल का स्ट्रक्चर है। ये मेन हॉल है जहाँ एक तरफ ड्रिंक्स काउंटर है, मेन स्टेज सिटिंग एरिया, और ये ब्लास्ट स्क्रीन पर एक कोल्ड कवरेज स्टोरेज बना था जो अंडरग्राउंड था। क्या किया गया था? पोर्शन अंडरग्राउंड रहेगा जिसको ओपन करना इतना भी आसान नहीं होगा। इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात की है। वो इसका डोर लॉक सिस्टम इतना डिजिटल बना सकता है कि आम तो क्या ख़ास भी इसे आसानी से नहीं खोल पाएगा। तो जितना मैं इस क्लब से कमाऊंगा इससे ज़्यादा आप कमाएंगे। मतलब जितनी ड्रग्स की डिमांड ज़्यादा होगी इतनी ही आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा मिस्टर मैथ्यू। तो आई होप कि अब आप इन्वेस्ट करने में कुछ देर नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इन ममालिक से है जहाँ की आवाम अमीर और हुकूमत गरीब है। जितना हुकूमत इन्हें लूट रही है हम बस इनसे थोड़ा ज़्यादा लूटेंगे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मिस्टर मैथ्यू मुस्कुरा कर इसे देख रहे थे। यकीन नहीं आता तुम भी पाकिस्तानी हो। अपने ही मुल्क को अपाहज और लूटने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया। इसने क्या तुम्हारा पाँव तोड़ दिया? वो मेरा पाँव क्यों तोड़ेगा? बस लालच दूर ले गया है इसलिए। और आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं अकेला गद्दार हूँ। आपके कहने के मुताबिक बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो आपके साथ ड्रग्स डीलिंग में मुलविस हैं। तो कब मिल रहे हैं हम सब? मतलब कब तक इकट्ठे होंगे? नुमान की बात पर मिस्टर मैथ्यू मुस्कुरा कर कुर्सी से टेक लगा गया। इतनी जल्दी क्या है नुमान शराजी? मिल लेंगे, अभी तो मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट पर सोचने के लिए वक्त चाहिए। आई विल कॉल यू सून। 3 दिन सोच लें। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। अब इलेक्शन वाले हैं तो आवाम से कुछ झूठे वादे करने हैं, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाना है, कुछ भलाई के काम शुरू करने हैं, और तीसरे दिन अगर आपका जवाब नहीं आया तो ये प्लान सीधा मिस्टर 40 का होगा। और मुझे उम्मीद है इन्हें अपने से आगे निकलते आप नहीं देख सकते। फाइल समेट कर अलीम को पकड़ाते वो मिस्टर मैथ्यू को छोड़कर चला गया था। अलीम गाड़ी उसके फ्लैट की तरफ ले जा रहा था। वो गार्ड अपने साथ नहीं रखता था क्योंकि वो सोचता था मुहाफिज वो रखते हैं जो बुज़दिल होते हैं, और नुमान शराजी तो खुद शेर है, अकेला लड़ सकता है। अलीम लो साउंड में म्यूज़िक सुन रहा था। इकरा करा मैं नज़ारा जदों ओदी तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी ससी हीर दा। तुम्हें यह गाना बहुत पसंद है अलीम? अलीम ने मुस्कुराकर शीशे में देखा। आईने में उसके गाल पर पड़ने वाला गड़ा और भी खूबसूरत लगता था। सर ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है। सर रोमांटिक सॉन्ग तो बहुत सुने, मगर जो फीलिंग्स इसे सुनकर आती है वो पाकीज़ा और मेरे मुल्क की हर सिंगत की पाकीज़गी है, चाहे वो वारिस बेका करा में नज़ारा हो या खान साहब की चरखे दी मिठी मिठी कूक। नुमान ने मुस्कुरा कर इसे देखा और फिर फाइल पर झुक गया। जब एक ज़ोरदार आवाज़ आई और गाड़ी रुक गई, फायरिंग की तेज़ आवाज़ आने लगी। वो दोनों अपनी गन्स निकालते हुए मुखालिफ दरवाजे से उतरे थे। आदमी वहीं कहीं छुपे थे। बाएं जानिब से गोली चली और बरवकत अलीम ने सर नीचे कर लिया, इसे वक्त शूट कर दिया। वो आदमी वहीं साकिन हो गया था। एक एक करके आदमी सामने आते जा रहे थे, जो बारी बारी कभी अलीम के हाथों तो कभी नुमान के हाथों मौत की बेट चढ़ रहे थे। आखिर एक तरफ से गोली चली जो नुमान की टांग को चीरती हुई गुजर गई। इससे पहले अलीम शूट करता वो गोरा आंखों पर ग्लासेस लगाता गाड़ी में बैठा और निकल गया। सर आप ठीक हैं? चलें सर। वो इसे सहारा देकर गाड़ी में लिटा चुका था जहाँ म्यूज़िक अभी तक चल रहा था। सर हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल का सुनकर इसे फरिया का ख्याल आया। उसका मासूम चेहरा, निचले होंठ के नीचे तिल, वो गाने के बोल को ज़ोर से दोहराने लगा। चानो ਉਹਨੂੰ प्यार नाल दूर बैठा तकदा, अखां विच नींदां दा खुमार पिया वसदा, तिल ਉਹਦੇ मुखड़े दा जान मेरी कढदा, यार मेरा बादशाह हुसन दी जागीर दा, करा मैं नज़ारा जदों ਉਹਦੀ तस्वीर दा, पैंदा ए भुलेखा मैनू सोहनी ससी हीर दा।
علیم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کی ٹانگ خون سے لت پت تھی اور وہ گانا گا رہا تھا۔ گاڑی ہاسپٹل کے باہر رکی تو علیم ایک ہاتھ سے فائل پکڑے دوسرے ہاتھ سے اسے سہارا دیے اندر لا رہا تھا۔ جب وارڈ بوائے سٹیچرز لے کر آ گئے تھے، کال دی ڈاکٹر جوزف، نرس کہتی اسے آپریشن تھیٹر میں لے جا رہی تھی۔ اس کی نظر فریحہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اوٹی تیار کر لی گئی تھی، اس کے کپڑے بھی بدل دیے گئے تھے۔ جب نرس اسے انجیکشن لگانے لگی، واٹ اٹ از اٹس مینتھک، اس نے اس کا انجیکشن والا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا۔ کال دی پاکستانی ڈاکٹر، ڈاکٹر فریحہ، بٹ شی از ناٹ سرجن، آئی سیڈ کال دی ڈاکٹر فریحہ، دی ول ناٹ ٹیک اٹ۔ ڈاکٹر جوزف نے حیرت سے اسے پاگل انسان کو دیکھا جس کی ٹانگ سے خون رس رہا تھا اور وہ ضد کیے بیٹھا تھا۔ اس نے نرس کو اشارہ کیا جو فریحہ کو کال دینے چلی گئی تھی، جبکہ ڈاکٹر فریحہ، وی نیڈ ان یو او ٹی نمبر 5۔ وہ جو انکوٹکس پیشنٹ کی فائل سٹڈی کر رہی تھی اپنا نام سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے او ٹی میں کیوں بلا رہے ہیں؟ اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالتی وہ او ٹی کی جانب چل دی تھی۔ دروازہ کھلا تو دل دھک سے رک گیا تھا۔ نعمان، وہ تکلیف برداشت کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا، کرتا پاجامہ، سر پر حجاب اور اوور آل گلے میں اسٹیتھوسکوپ اور مشرق کے رنگ بکھیر رہی تھی، مگر فریحہ کی نظریں بیڈ شیٹ پر لگے خون پر تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ یہ کیا ہوا؟ انہیں کچھ نہیں میری جان، ایک چھوٹی سی گولی لگ گئی ہے۔ یہ دیکھو، یہ نرس تمہاری پرمیشن کے بنا تمہارے شوہر کو انجیکشن لگا رہی تھی، بے ہوش کرنے کے لیے۔ بے ہوش کرنے کے بعد پتہ نہیں میری عزت سے کیا کرتے ہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں بلا لیا۔ فریحہ نے حیرت سے پہلے انجیکشن پکڑی نرس کو دیکھا، پھر نعمان کو جو لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ گو اٹ ٹو می۔ نرس سے انجیکشن لیتی، اس کی آستینیں اوپر کرتی، وہ اس کی جلد کو انجیکشن لگانے والی جگہ سے نم کر رہی تھی۔ ویسے ضرورت نہیں تھی اس کی، تم آ گئی نا، اب تو ویسے بھی ہوش نہیں رہنا تھا۔ اس نے خفا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آہستہ آہستہ فریحہ کا چہرہ دھندلا ہوتا جا رہا تھا اور آخر اس کا سر تکیے پر گر جاتا اگر فریحہ نہ سنبھالتی۔ اس کو کمفرٹیبل کر کے وہ مسٹر جوزف کی سائیڈ آ گئی تھی جو آپریشن سٹارٹ کر چکے تھے۔ انہوں نے زخم کو پھیلا کر ماسک میں دھسی گولی نکالی تھی جس سے وہ بے ہوشی میں بھی بیزار ہو گیا تھا۔ بی کیئرفل، پلیز بی کیئرفل، ہی از مائی ہسبینڈ۔ نرس اور ڈاکٹرز نے حیرت سے دیکھا جو جوزف ہنس دیا۔ دیٹ از وائی ہی واز کالنگ یو، ہی لوز یو سو مچ۔ وہ بس مسکرا دی تھی۔ آپریشن ہونے کے بعد اسے بے ہوشی میں ہی جنرل روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا جسے تھوڑی دیر میں ہوش آ جانا تھا۔ فریحہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی تھی۔ جو ہم کرنے جا رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ مطلب ہم 2 لڑکیوں کو ٹریپ کر کے ارمان ماموں کو دینے والے ہیں، کہیں وہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں۔ زیزی نے ویڈیو گیم بند کر کے جو سے کہا۔ ڈونٹ وری زیزی، ان کے بھائی نے ارمان ماموں کی انسلٹ کی اور ٹکا کے کی تو ان کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے۔ تجھے یاد ہے نا مام ڈیڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی تب نعمان اور ارمان ماموں ہی تھے جنہوں نے ہمیں بچوں کی طرح پالا، اور آج پہلی بار ہمیں ان کا احسان اتارنے کا موقع ملا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ارمان ماموں ان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ جانتے ہیں وہ صرف ایج وائز میچور نہیں ہیں، بچیاں ہی ہیں، وہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے، اور ہم بھی تو ہوں گے، سو ڈونٹ ویری۔ جو نے گیم پھر آن کر دی تھی۔ زیزی پھر گیم کی طرف متوجہ ہو گیا، جب کچھ دیر بعد بولا، لائبہ کی آنکھیں ماما جیسی ہیں بوری۔ زیزی کی بات پر جو کو بھی امبر یاد آ گئی تھی۔ امبر کی اسمائل پاپا جیسی ہے، کھنک والی۔ وہ ہنستی تو لگتی ہے پاپا ہنس رہے ہیں۔ آنکھوں کے کنارے بھر گئے تھے۔ پھر انہیں پہنچ کر گیم کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ حویلی تو وہ وقت سے ہی آ گئے تھے، مگر دائم تب سے حویلی سے نکل گیا تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ دادی نے بھی صرف اس کے سر پر ہاتھ ہی رکھا تھا، مگر چچی وہ لالچی ہونے کی وجہ سے عمل کے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے پورا گاؤں اپنی آدھی نیند پوری کر چکا تھا اور وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پورے گاؤں میں ہو کا عالم پیش کر رہا تھا۔ جب دروازے کی چڑچڑاہٹ نے اسے ڈرا دیا تھا، وہ کانپ گئی تھی۔ آگ کے دریا کنارے پہنچ تو گئی تھی، لیکن اب موجیں ساحل پر کھڑے ہی اسے جلانے آ رہی تھیں، اس لیے پہلے ہی بہت ڈر رہی تھی۔ غصے میں مکید پیر بیڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کا دل رفتار کی ہر حد توڑ گیا تھا، اس کا روم روم کانپ رہا تھا، وہ واضح لرز رہی تھی جب وہ پیر موڑ کر الماری میں سے کپڑے نکالنے لگا۔ رف بلیک شلوار قمیض میں آستینے موڑے باہر آیا۔ وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی، اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ لہجہ بے انتہا حد تک امیز تھا، اس کے آنسو بھی رواں ہو گئے تھے۔ وہ دائم میں کیا کرتی، آپ نے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑی تھی، اس لیے
اس نے یکدم کھینچ کر اسے بستر سے اتارا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ بازو پر کہ اب گوشت پھٹا اور انگلیاں ہڈیوں میں دھس جائیں گی۔ تو اس لیے تم نے مجھے ہی بدنام کر دیا۔ اتنی زور سے دھکیلا کہ وہ بیڈ پر گر گئی تھی۔ گھونگھٹ تو اب وہ اٹھانے سے رہا تھا، اس لیے خود آنچا سرکا دیا۔ سوری دائم، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ کان پکڑ کر سوری، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ دائم نے غصے سے ہاتھ منہ پر پھیرا اور پھر کرتے کے بٹن کھولنے لگا۔ اوکے، مجھ سے پیار کرتی ہو؟ میں چاہیے ہوں، ٹھیک ہے، آؤ میری جان، چھوڑو۔ آخری بات اس نے دھاڑ کر کہی تھی۔ اس ہاتھ تیزی سے کرتے کے بٹن کھول رہے تھے اور آخر اس نے وہ اتار کر پھینک ہی دیے۔ اس کے جسم پر ہر سر نشان دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ارے یہ تو تمہارے پیار نے مہریں ثبت کی ہیں میرے جسم پر، مگر ڈونٹ، میں اتنا ظالم نہیں، آہستہ سے جان نکالوں گا، پتہ بھی نہیں لگے گا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور وہ بیڈ پر پیچھے کھسک گئی۔ دائم، میں مرزا بھائی کو منع کیا تھا، وہ تمہیں ماریں گے نہیں، پر میں کیا کرتی، میں نے آپ سے محبت کی، آپ نے انکار کر دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں آپ کو کھو دیتی تو میں مر جاتی، پھر مجھے جو صحیح لگا وہ میں نے کر دیا۔ دائم نے اس کا پیر کھینچ کر اپنی جانب کیا اور اس کے بال پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ تم نے مجھ پر ریپ کا الزام لگا دیا۔ میں تمہاری عزت بچانے گیا تھا، وہاں اچھا تا نہیں جاتا، تمہاری عزت ڈھکنے کے لیے نہیں، میں خود بے لباس ہو گیا تو تم میرے خلوص کا پردہ تک نہ رکھ سکیں۔ ریپ کا الزام لگایا تھا نا، آج بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے ریپ۔ اس کے ہاتھ قابو میں کرتے وہ اس کے چہرے پر جھکتا جا رہا تھا۔ اچانک اس وجود سے اسے کراہت آنے لگی۔ یہ گری ہوئی ہے ہی اپنی ذات میں کیوں گر رہا ہوں، مجھ سے دوری ہی اس کی سزا ہے۔ جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے۔ عمل کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ۔ آنکھوں پر لینس ہونے کی وجہ سے آج وہ چشمے سے آزاد تھی، اس لیے نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس سامنے حسن کا پجاری نہیں تھا جو اس کے حسن سے شہ مات کھا جاتا۔ اسے دھکیلنے کے بعد وہ بیڈ شیٹ سیدھی کرتا لیٹ گیا تھا۔ وہ ٹوٹے قدموں سے چلی کھڑکی کے پاس آ گئی تھی، جہاں دور لہلہاتی فصلوں پر چاند چمک رہا تھا، تارے ٹمٹما رہے تھے، پتوں کی سرسراہٹ، سب اس سے خفا ہوئے جیسے ہو جاؤں، تم لوگ ناراض ہو جاؤ، میں نے کام ہی ایسا کیا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ دائم بھی صحیح خفا ہے، مگر میں انہیں منا لوں گی، ان کی کبھی کسی بات کا کبھی برا نہیں مانوں گی، بیکاز آئی لو ہم۔ آنسو پونچھتی وہ وہیں کھڑکی کے ساتھ نیچے بیٹھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر رونے کے بعد آنکھ لگ گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ہیر کام ختم کر کے کمرے میں آئی ہی تھی جب سامنے بیٹھے مرزا کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ سارا دن تو نکل گیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اب ڈانٹیں گے۔ اس نے اسے نظریں چراتے دبے پاؤں وہ الماری کی طرف جا رہی تھی، بستر نکالا اور بچھانے لگی۔ مرزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نیچے کیوں بچھا رہی ہو؟ صوفے پر سو، مجھے وہاں سونا نہیں آتا ہے، میں گر جاتی ہوں۔ اس کی بات کو کچھ پل سوچتے ہوئے اس نے بیڈ کے درمیان تکیوں کی لائن لگا دی۔ وہ دوسری سائڈ پر سو جاؤ۔ ہیر کو حیرت کا دھچکا لگا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ بستر طے لگا کر رکھتی تھی۔ دوبارہ بیڈ کی جانب آئی جب وہ پھر بولا، تمہیں کم سنائی دیتا ہے، لیٹ جاؤ۔ اس کا فون بجنے لگا تھا، کال اٹینڈ کرتا ایک سائڈ پر ہو گیا۔ وہ چپ چاپ خود کو سمیٹتی لیٹ گئی تھی۔ جی سر، فائل وکیل کو دے دی ہے۔ جی، وہ کل کورٹ میں کیس فائل کر دیں گے۔ سر، میں نے ساری فائل، سارے ڈاکومنٹس میں نے چیک کر لی تھی۔ ہیر پر نیند غالب آتی جا رہی تھی۔ جب اسے ایک بات یاد آئی وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ بابو، فون کان سے لگائے وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، ایک منٹ پلیز۔ فون کی اسپیکر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں، صبح کریلے پکا لوں؟ مرزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی اتنی امپورٹنٹ کور سیشن روک کر اس کی بات سنی اور وہ اس سے کریلے پکانے کا پوچھ رہی ہے۔ اس کا دماغ شارٹ ہو گیا۔ سو جاؤ، اس نے دبے ہوئے غصے میں کہا، تو وہ پھر لیٹ گئی۔ کریلے ہی پکا لوں گی کہتی آنکھیں میچ گئی۔ کافی دیر فون پر بات کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ گیا تھا، جہاں اس کی گہری سانسیں اس کے سونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ بھی ایک سائڈ پر کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، مگر ذہن اب تک کام میں لگا تھا۔ نیند پلکوں میں آ کر ٹھہری تھی جب ہیر کی بڑبڑاہٹ اسے متوجہ کر گئی۔ گہرا سانس لے کر اس کی جانب مڑا۔ چچی، میں نے چوری نہیں کی، مجھے مت مارے، مجھے مت مارے۔ وہ نیند میں بھی سسک رہی تھی۔ آج چچی کا اس کے ساتھ لہجہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا اس کی چچی اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا وہ اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہیں۔ ہیر اٹھو، مگر وہ جوں کی توں بڑبڑا رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ وہ درمیان سے تکیہ ہٹاتا اس کے قریب ہوا۔ ہیر، میں نے چوری نہیں کی، کھانا کھانے آئی تھی، چوری نہیں کرنے آئی تھی چچی۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے پیٹ سہلاتے ہوئے اسے
اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ کیوں مار رہی ہیں چچی؟ وہ محسوس کر سکتا تھا، اس سے چپکی بھی وہ کانپ رہی تھی۔ چچی میں مر جاؤں گی، میرے سر سے خون نکل رہا تھا۔ آہ چچی وٹ! اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا جہاں ماتھے پر آج بھی چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے اسے مزید خود میں بیچ لیا تھا۔ خاموش، کچھ نہیں کہہ سکتا اب کوئی تمہیں، میں ہوں نا۔ دائم سے بھی بدلہ لے لیا، وہ بھی راستے سے ہٹ گیا۔ تمہیں تکلیف دی تھی نا اس نے، اس کی ماں آنا، آج اس کی اولاد خود تکلیف میں ہے۔ میں ہوں نا شی، وہ پرسکون ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نارمل ہو گئی تو مرزا نے اسے دور ہونے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت زیادہ مضبوط تھی، وہ دور ہو ہی نہیں سکا۔ کچھ لمحے تو ایسے ہی رہا، پھر ایک احساس جو دل میں کون پڑا۔ پہلے میں جو ہے وہ ہم سفر ہے، شریک حیات ہے، محرم ہے، حلال ہے۔ سینے پر محسوس ہوتی گرم سانسیں دل کو منتشر کر رہی تھی۔ دوسرا اس کی معصومیت اور نرمی کچھ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ تھوڑا سا جھک کر چہرہ اس کے چہرے کے برابر کر لیا، گندمی معصوم چہرہ، درمیانے ہونٹ، کالی آنکھیں۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہ تھی، مگر ایک کشش جو ہر کسی کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ بلیک بیوٹی کی مہک اسے بہکا رہی تھی۔ اس کا چہرے کا طواف کرتے نظریں پھر بیوٹی بون پر رک گئی تھیں، مگر آج وہ اسے چھونا چاہتا تھا۔ اس نے انگلیوں کی پشت سے ٹریس کیا، فگر اب صرف بیوٹی بون نہیں، گال، ماتھا، آنکھیں، ہونٹ، سب کو ٹریس کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی کسمسائی، اس کا چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم جانتی ہو تم مجھے بہکا رہی ہو، اور نہ جانے کیوں میں بہکنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ وہ یکدم اس سے دور ہوا، مگر نہ جانے قسمت کیا چاہتی تھی۔ اس کے بال شرٹ کے بٹن میں پھنس گئے تھے۔ بال نکالنے کے لیے وہ دوبارہ جھکا تھا، ناک اس کی ناک کو چھونے لگی۔ وہ بال نکالنے کی کوشش کرتا اسے رخ پھیر گیا تھا۔ بال نکلے تو سکھ کا سانس لیا، مگر تب تک دل بہک چکا تھا۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا، نرم لمس چھوڑتا محسوس ہوا تھا، آنکھیں بند کر کے کھو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب سینے پر مزاحمت محسوس ہوئی تو آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں حیرت امڈ آئی تھی۔ ہاتھ پیچھے کر کے تکیے کے ساتھ پن کر دیے گئے تھے، اور ساتھ ہی اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کی سانس بہت مدھم محسوس ہونے لگی تو ہونٹوں سے نیچے گلے پر جھک گیا جو بیوٹی بون تک سفر طے کر رہی تھی۔ وہ بیوٹی بون کو چھونے ہی والا تھا جب فون کی رنگ ٹون بجی۔ مسلسل رنگ ٹون کی آواز اسے ہوش میں لے آئی تھی۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑے اور فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ اس نے ایک نمبر ہیر کے شرمائے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا اور فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو ایس پی سر، میں ایڈوکیٹ فرحت خان کا گارڈ بات کر رہا ہوں۔ سر، ایڈوکیٹ کا مرڈر ہو گیا۔ وٹ! وہ بیڈ سے اچھل پڑا تھا۔ ہیر خود ڈر گئی تھی۔ کیسے؟ سر، میں ڈیوٹی پر تھا، بلیک ماسک پہنے آیا تھا، وہ ہوئی مجھے بے ہوش کیا۔ جب ہوش آیا تو گھر سے چیخنے کی آوازیں آئیں، اندر دیکھا تو سر ڈیڈ تھے۔ میں آ رہا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے الماری میں سے یونیفارم نکالا اور واش روم چلا گیا۔ ہیر بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جب وہ باہر آیا، بابو کہاں جا رہے ہیں اتنی دیر سے؟ آتا ہوں، تم سو جانا، کام آ گیا ہے بہت ضروری۔ بابو مت جائیں، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اور اتنی رات بھی تو ہو گئی ہے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارے قریب کیا آ گیا؟ تم خود کو میری مالک سمجھنے لگ گئی ہو، جو حکم سنا رہی ہو۔ نہیں نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مت جائیں نا، ایسا لگ رہا ہے کچھ غلط ہو جائے گا۔ وہی دقیانوسی باتیں۔ زبردستی ہاتھ چھڑوا کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا جب اس نے بے بسی، امید، التجا، محبت سے بھرے لہجے میں پکارا، مرزا، خدا کے لیے۔ پہلی بار اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کے دل نے بیڑ مس کی تھی۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ڈر لگ رہا ہے نہ؟ کوئی بات نہیں، ایک محافظ کی بیوی کو اتنا ڈر تو رکھنا چاہیے نا۔ اگر آج میں واپس نہیں آیا تو چند لمحے پہلے دی گئی محبت کو کل سرمایہ سمجھنا آخر اور آگے بڑھ جانا۔ دوسری نظر ڈالے بغیر وہ وہاں سے چلا گیا تھا کہ پیچھے ہیر کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ وکیل کے گھر پہنچا تو مہتاب پہلے ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر اس نے اسے سلوٹ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو ایڈوکیٹ ساکن فرش پر پڑے تھے اور ان کی بیوی اور بچی ان سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ پاس ایک خون میں لت پت چاقو پڑا تھا، مگر ایڈوکیٹ کے جسم پر تو کہیں زخم نہیں تھا۔ تو کیا یہ چاقو ایڈوکیٹ نے اس آدمی کے مارا تھا؟ اچانک مرزا کے پیچھے سے ڈاکٹر نکل کر آیا۔ اس نے ایڈوکیٹ کی جانچ کی۔ یہ زندہ ہیں، انہیں ایسا انجیکشن دیا گیا ہے جس سے ہارٹ بیٹ اتنی لو ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ بندہ مر چکا ہے۔ شاید جو آیا تھا وہ انہیں مارنے نہیں بلکہ کچھ لینے آیا تھا۔ مرزا کے دماغ کی گھنٹی بجی گئی تھی۔ مہتاب، تلاشی لو، دیکھو فائل کہاں ہے۔ سپاہی پورا کمرہ چھان مارے تھے
और वो खुद भी छानबीन कर रहा था। इसने टॉर्च ऑन किए विंडो से बाहर देखा, जहाँ राहदारी की फर्श पर खून की बूंदें थीं। वो खिड़की से बाहर आ गया था। दूर दूर नज़र दौड़ाई तो मैदान था। घास हाल में साफ की गई थी। टॉर्च से निशानों को देखता वो इसी राह पर गामजन हो गया। सड़क पर आते ही उसने उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। जब वो निशान एक बाग में जाकर ख़त्म हो गए, वो अंदर खामोशी से गया। जब अचानक इसे किसी ने पीछे से दबोचा और इंजेक्शन इसकी गर्दन में इंजेक्ट कर दिया। सॉरी एसपी मिर्ज़ा, तुम्हारा लैपटॉप हैक करने के बाद मुझे ये फ़ाइल चाहिए थी, और अब तुम्हारा फ़ोन भी तोड़ दिया जाएगा। गर्दन पर हाथ रखे उसका चेहरा धुंधला नज़र आ रहा था। नकाब के पीछे मौजूद होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिससे गाल का गड़ा और भी ज़्यादा गहरा हो गया था। इसने गिरते हुए मिर्ज़ा के हाथ से फ़ोन लिया और इसे गन से शूट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मिर्ज़ा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वो आदमी अपने पेट पर हाथ रखता, मुश्किल से हिम्मत मुंजमद करता वहाँ से निकल गया था। अल्लाह जी बाबू की हिफाजत करना, इन्हें कुछ मत होने देना। बीवी कहती हैं आपने औरत के अंदर एक हिस्स ज़्यादा रखी है, और जब वो कुछ गलत होने वाला होता है इसे पता चल जाता है। मेरा दिल भी बाबू को लेकर बहुत परेशान है, उनकी हिफाजत करना। मिर्ज़ा सर, मिर्ज़ा पुलिस फोर्स अचानक उसके गायब होने के बाद इस साइड तलाशी के लिए आई थी। महताब इसे आवाज़ें दे रहा था। आखिर इसे वो एक जगह गिरा हुआ मिला था। मिर्ज़ा मिर्ज़ा वो होश में नहीं आ रहा था। जीप में डालकर इसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। जारी है, बहुत बुरा लग रहा था ना मिर्ज़ा? कंटिन्यू, जारी है।